बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालात से आपको भी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या होने वाला है इन ख़बरों के बाद कि फ़ितने की सरकूबी के बजाय इसके मुकम्मल ख़ात्मे का फ़ैसला किया गया है। कराची स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से ऊपर गई है, जो एक इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि ख़ुद इस पर पाकिस्तानी हुक्मरान भी हैरान हैं। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि सरमायाकारों को पाकिस्तान में इस्तेहकाम का यकीन हो गया है, इसीलिए वो इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। और जो अहम फ़ैसले किए गए हैं उनमें पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से ये फ़ैसला हो गया है, अगरचे इसकी तारीख़ का तयन या अरसे का तयन नहीं किया गया कि ये कब तक हो जाएगा। मेरा ख़्याल है ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसमें पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफज करने के बाद नए इलेक्शन कराए जाएंगे और इस इलेक्शन के नतीजे में JUI का वो शिकवा भी दूर हो जाएगा कि उससे सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की इतनी सीटें छीनी गई, और इसके साथ ही PTI के वो दहशत गर्द जो मफरूर हैं और कानून की गिरफ्त से महज इसलिए बचे हुए हैं कि वो पख्तूनख्वा में है जहाँ PTI की हुकूमत है, उनको भी पकड़ा जा सकेगा। ये अहम तरीन फैसला है। और फिर इसके बाद कुछ जिक्र हम करेंगे कि लाशों का ड्रामा क्या है और खोसा शैतान के साथ मोतीउल्लाह जान कैसे मिल गया, और अब ये गेम जो है ये किन के इशारे पर भड़काई जा रही है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से। गवर्नर राज लगाने का इतना फिट केस पाकिस्तान में आज तक किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे पहले जितनी भी मरतबा ये काम हुआ, गवर्नर राज लगाया गया, वो खालिस सियासी मकासद के लिए था और उसकी वजूहात इतनी लेम थी कि सबको पता था कि ये जो सियासी पार्टियों के दरमियान जंग है ये उसके लिए ये किया गया है। लेकिन इस तरह का केस पहले कभी तैयार नहीं हुआ। अब इसकी तफसील अगर बयान की जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जो नुकात हैं मेन वो आपके सामने हैं कि पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत ने 2 मरतबा वफाक पर चढ़ाई की सरकारी वसाइल के साथ, और 1 मरतबा लाहौर पर चढ़ाई की। और इस मरतबा जो चढ़ाई की 24 नवंबर के हवाले से, तो इसमें एक मामला तो वो है जो सबके सामने आ चुका है और एक वो मामला है जो अभी खुफिया है। जो सबके सामने आया है वो ये है कि पख्तूनख्वा सूबे की पुलिस के हथियार पंजाब पुलिस पर चलाए गए और वफाकी पुलिस पर चलाए गए। पंजाब पुलिस पर ये अटक के मुकाम पर और वफाक में इस्लामाबाद के अंदर, और इन वाक़यात में गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां चलाई गई जो 170 पुलिस वालों को लगी। 170 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, जिनमें से 25-26 को इतने ज़्यादा ज़ख्म हैं कि उनकी हालत ख़राब है। अगरचे उनमें से बेशतर के बारे में ये कहा गया है कि वो उनकी जान जो है, वो जान का जो ख़तरा है वो उस मरहले से निकल गए हैं, यानी जान उनकी बच गई है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि ज़ख़म जो है वो बहुत गहरे हैं, यानी इलाज में बहुत टाइम लगेगा, और कुछ की हालत अलबत्ता अब भी नाजुक है। इसके अलावा 70 रेंजर्स के एहलकार, उनको भी गोलियां लगी। ये गोलियां लगी 26 नवंबर की रात को। जब पुलिस एक्शन शुरू हुआ तो सामने से जवाबी फायरिंग की गई और मैदान जंग गर्म करने की कोशिश की गई, और उस मंसूबे की नाकामी का गुस्सा निकालने की कोशिश की गई जो अभी तक खुफिया है लेकिन अब सामने आ रहा है। तो इनके पास इतना ज़्यादा असला था कि 70 रेंजर एहलकार ज़ख्मी हुए, और वो जो एक PTI के एक रहनुमा ने अपनी लैंड क्रूज़र से या जो भी उसकी गाड़ी थी उसके ज़रिए उसने 4 रेंजर्स एहलकारों को जानबूझकर कुचला। हमला करने से पहले उसने अपनी गाड़ी की बत्तियां बुझा दी ताकि कोई रेंजर एहलकार भाग ना सके, और गाड़ी उन्हें तब पता चले जब गाड़ी उनके ऊपर आ जाए, उनके ऊपर यानी चढ़ने को बिल्कुल 1-2 सेकंड पहले ही उन्हें अंदाज़ा हो कि कुछ चीज़ हमारे नज़दीक आ गई है। तो उसकी जो हालत होनी है वो तो होनी है। लेकिन यहाँ मामला PTI
کے مظاہرین پر اندھا دھند اور سیدھی فائرنگ کی طرف موڑ دیا گیا، اور پی ٹی آئی کا میڈیا، سوشل میڈیا تو خیر چلیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت آج بھی زیادہ ہے، رائے عامہ آج بھی الیکٹرانک میڈیا ہی بناتا ہے۔ سوشل میڈیا اپنی بے پناہ پروپیگنڈا ٹیکنیکس اور صلاحیتوں کے باوجود اس کا یہ کردار نہیں سنبھال سکا۔ یہ ایک عام پاپولر تھیوری بن گئی ہے کہ سوشل میڈیا زیادہ مؤثر ہے، حقیقت میں یہ مین اسٹریم میڈیا ہے جو اب بھی زیادہ مؤثر ہے۔ تو مین اسٹریم میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے، اکثریت جو ہے وہ اب بھی پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہے، اس پروجیکٹ کے لیے کام کر رہی ہے جس کے تحت ان کو ٹی وی چینلز پر مسلط کیا گیا تھا، اور ابھی تک مسلط کیا جا رہا ہے۔ اداروں کے اندر سے یہ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے حامی 9 مئی کے حامی، ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن ریاست ہی کے کچھ عناصر ٹی وی چینلز کو مجبور کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حامیوں کو بھرتی کیا جائے، اور بھرتی کیے گئے ہیں۔ بس اس سے میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ بہرحال تو یہ یعنی پنڈی میں اور اپنے یہ اٹک میں اور اسلام آباد میں یہ کچھ کیا گیا، تو جس کے بعد اب یعنی گورنر راج کے لیے ایک اور بہت بڑی ریکوائرمنٹ پیدا ہوگی کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں جو لشکر اسلام آباد آیا، اس نے 2 مقامات پر نہ صرف یہ کہ پولیس اور رینجرز پر فائرنگ کر کے ان کے 250 کے قریب اہلکاروں کو شدید زخمی کر دیا، ایک کو شہید کر دیا، اور انہوں نے شیلنگ بھی کی، پنجاب پولیس پر اور رینجرز پر شیلنگ بھی کی۔ لیکن پھر جب 26 نومبر کی رات پولیس ایکشن ہوا، رینجر کا ایکشن ہوا، تو انہوں نے اتنی زیادہ شیلنگ کی کہ وہ جو ان کے بندوقچی تھے، جو ان کے سنائپر تھے، جو ان کے نشانہ باز تھے، وہ اپنی گنیں چھوڑ کر بھاگے۔ آپ نے یہ خبریں پڑھ لی ہوں گی یا ان کا ذکر سن لیا ہوگا کسی پروگرام میں کہ 200 گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے۔ ان میں ہر گاڑی کے اندر سامان تھا کچھ نہ کچھ، اور کچھ گاڑیوں کے اندر ہتھیار تھے۔ زیادہ تر تو ہتھیار وہ سڑک پر پھینک گئے، لیکن کچھ ہتھیار گاڑیوں کے اندر سے بھی ملے۔ تو ان ہتھیاروں میں بندوقیں بھی تھیں، رائفلیں بھی تھیں، خودکار رائفلیں اور پسٹل بھی تھے، اور باقی جو غلیلے شلیلے تو بے شمار ہی تھیں۔ یعنی ایک منصوبہ بنا کر آئے، اور سرکاری انٹیلیجنس ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان میں 75-76 سے زیادہ، 70 کے قریب، 70 سے زیادہ نہیں، 70 کے قریب ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جن کا تعلق افغانستان سے تھا، جو پکڑے گئے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تھے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، یہ تو پولیس نے، انٹیلیجنس ذرائع نے نہیں بتایا۔ لیکن جب 70 پکڑے گئے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مفروروں کی تعداد پکڑے جانے والوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اوسط ان کی دگنی ہوتی ہے۔ یعنی جتنے پکڑے گئے اس سے دگنے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پختونخوا کی گورنمنٹ کس ارادے سے آئی تھی۔ اچھا، اب ہے دوسرا مسئلہ، دوسرا معاملہ کہ یہ خفیہ پلان کیا تھا۔ خفیہ پلان یہ تھا کہ ایک نقشے کی دھوم ہے، انٹیلیجنس اداروں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ نقشہ انہیں کہاں سے ملا ہے، کس گاڑی سے ملا ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اس نقشے میں تفصیلات درج تھیں، وہ پورا بلو پرنٹ درج تھا، جن میں ایک ایک بلڈنگ کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس بلڈنگ پر فلاں آدمی نے اپنے فلاں اس وقت حملہ کیا جائے گا، اس کے بعد اس بلڈنگ پر حملہ کیا جائے گا اور قبضہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس طرح کے قبضوں سے حکومت نہیں جاتی، نہ حکومت گرتی ہے اور نہ کسی کی حکومت بنتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کا اصل ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو جانا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے جب آپ نے قومی اسمبلی کی بلڈنگ پر قبضہ کر لیا اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا، اور جو 3-4 عمارتیں اسی علاقے میں اور ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیا، فرض کیجیے آپ نے قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو اس کو چھڑانے کے لیے پھر کوئی پیار محبت سے کوئی پرسویشن تو نہیں کی جائے گی نا، پھر تو گن کا استعمال ہوگا یہ قبضہ چھڑانے کے لیے، اور اس میں بہت زیادہ لاشیں گرنی تھیں، لازمی بات ہے، اور یہی لاشیں وصول کرنا عمران خان کا ایم تھا۔ اچھا، وہ صرف نقشہ نہیں تھا، انٹیلیجنس ذرائع کو دوسرے حوالوں سے، دوسرے طریقوں سے بھی کچھ چیزوں کا پتہ چلا، اور انہوں نے 250-300 افراد ایسے گرفتار کیے
یہ جو 1100-1200 افراد گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے تو وہ ہیں نا جو جلوس کے شرکا تھے، ان میں افغانی تھے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی گرفتار کیے گئے 250-300 کے قریب جو اس حملے میں استعمال ہونے تھے۔ ان کی تعداد 1000 تھی، ان میں سے بھی 300 پکڑے گئے اور 700 بھاگ گئے۔ تو ان 300 پکڑے جانوں والوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں بلڈنگز میں فلاں فلاں محلے میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ان کو اس میسج کا انتظار تھا جو ڈی چوک پر جلوس کے قبضے کے بعد بھیجا جانا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی چوک پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ پہلے حملے میں کوئی 150-200 پی ٹی آئی کا ورکر یہ پہنچا وہاں ڈی چوک پر، ان کو شروع میں دن کے وقت ہی بھگا دیا گیا تھا اور وہ علاقہ ریڈ زون کا علاقہ، ڈی چوک کا علاقہ کلیئر کروا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے کوئی 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر یہ جلوس موجود تھا۔ اور وہ ایک الگ کہانی ہے کہ گنڈا پور سے بار بار کہا گیا کہ ٹرک آگے بڑھاؤ، کنٹینر آگے بڑھاؤ، لیکن انہوں نے کنٹینر آگے نہیں بڑھایا۔ کبھی میٹنگ کا حوالہ دیا، کبھی کسی کی فون کال کی بات کی، اور کبھی کوئی اور بات کی، اور اس دوران وہ ملکہ روحانیات جو ہے شیطان زادی، وہ دباؤ ڈالتی رہی کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ اسے اتنی جلدی کیوں تھی؟ کیونکہ جو واٹس ایپ کے ذریعے جو کوڈ ورڈڈ میسج ان کو بھیجا جانا تھا وہ تبھی بھیجا جانا تھا جب یہ جلوس جو کئی ہزار افراد کا تھا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 10,000 کے قریب ان کی اسٹرینتھ تھی، تو یہ 10,000 کا جلوس جب ریڈ زون میں داخل ہو جاتا، ڈی چوک پر قابض ہو جاتا، تو اس وقت یہ واٹس ایپ میسج بھیجا جانا تھا۔ اور اس کے بعد ہی ان 1000 ٹرینڈ لوگوں نے، یہ سارے کے سارے ٹرینڈ دہشت گرد تھے اور ان کی اکثریت افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ملا ہیبت اللہ کی یہ ذریات تھی۔ تو ان 1000 افراد نے پھر ریڈ زون میں داخل ہو جانا تھا اس جلوس کے بعد، اور وہ 10,000 کے اندر ضم ہو جانا تھا، یعنی 10 کے بجائے 11,000 ہو جانا تھا، اور پھر جو کرنا تھا اسی 1000 کی ٹولی نے کرنا تھا۔ بلڈنگوں پر قبضہ کرنا تھا، بلڈنگوں کو آگ لگانی تھی، یہ سارا کام انہوں نے کرنا تھا، اور باقی موب نے ان کی مدد کرنی تھی۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی فضا ہو اور جب ایک ہراول دستہ یا آگے رہنے والے لوگ کسی بلڈنگ کو آگ لگا رہے ہوں تو پیچھے جن کا ارادہ بلڈنگ کو آگ لگانے کا نہیں ہوتا وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں، جس طرح ریڈیو پاکستان پشاور میں ہوا۔ وہاں کچھ لوگوں نے آگ لگائی تو باقی جو سینکڑوں افراد کا جلوس تھا وہ بھی شامل ہو گیا۔ وہ سینکڑوں افراد کا جلوس سارے کے سارے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن جب یہ ایک ہراول دستے نے آگ لگائی تو وہ سارے کا سارا جلوس اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی اصل جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا، اور اس نقشہ تو بعد میں ملا۔ اصل کامیابی ان لوگوں کی، یعنی جن لوگوں نے یہ ایکشن کر کے ان شرپسندوں کو ڈسپرس کیا، بھگایا، علاقہ خالی کرایا، ان کا کارنامہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے جو اصل کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی انٹیلیجنس ان تک پہنچ گئی، اور وہ لوگ پکڑے گئے ایک کے بعد ایک کر کے 300 آدمی بیک وقت چھاپوں میں پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے، جنہوں نے بلڈنگز کو آگ لگانا تھی اور پاکستان میں وہ سری لنکا والا ماحول پیدا کر دینا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، خدا نہ خواستہ وہ 3-4 بلڈنگز پر قبضہ کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، فوج ان پر فائرنگ کرتی ہے، 2 طرفہ فائرنگ ہوتی ہے، 10,000 کا مجمع موجود ہے، یہ 1,000 تو مجمع کے اندر سے سر نیچے کر کے ادھر ادھر سے فرار ہو جاتے، لیکن باقی جو فائرنگ ہونی تھی پھر اس 10,000 کے مجمع پر ہونی تھی، اور کتنے افراد مرتے۔ یہ بہت بڑا پلان پکڑا گیا اور بر وقت ناکام بنایا گیا۔ یعنی یہ گرفتاریاں کو 3 دن پہلے نہیں ہوئی، یہ اسی دن انٹیلیجنس ہوئی جس دن یہ گرفتاریاں ہوئیں، اور جس دن چند گھنٹوں کے بعد ان کو ایک میسج کے ذریعے ریڈ زون بلایا جانا تھا، اور اس آپریشن کی انچارج کوئی اور نہیں تھی، گنڈا پور نہیں تھا، یہ ملکہ شیطانی ملکہ شیطان زادی پاک پتن والی یہ تھی۔ تو اس کا بچنا اب ناممکنات میں سے ہے۔ اگر یہ افغانستان فرار ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں سے بھی یہ پکڑ لائیں گے، ان کا بھی تو نیٹ ورک افغانستان میں ہے،
اور اچھا خاصا نیٹ ورک ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ کو کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو وہ کرنا چاہتا ہے. ناظرین اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں لیکن پھر پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. پی ٹی آئی کو کی قیادت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو استعفے آ رہے ہیں، پہلے سلمان اکرم راجہ کا آیا جو سیکریٹری جنرل ہیں، پھر وہ فیصل آباد کے فسادی مولوی، کیا نام ہے اس کا، احمد رضا، مولوی رضا کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے وہ اس نے استعفیٰ دے دیا، یعنی کور کمیٹی کی ممبرشپ سے، اور قومی اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان کیا اس نے، اور کچھ اور لوگ بھی استعفیٰ دینے والے ہیں. تو بظاہر تو سب لوگ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں اس دباؤ سے جو پی ٹی آئی کی ورکرز کی طرف سے اور کور کمیٹی کی طرف سے، سیاسی کمیٹی کی طرف سے ان پر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ نالائق ہیں، آپ نے پنجاب کو نکالنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان سب کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اب ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. تو ان کو جو سمیل کرتے جائیں گے وہ پارٹی چھوڑتے جائیں گے. اور اس طرح وہ جو فیصل وابڈا نے ایک بات کی تھی، اور مجھے بھی یہی اندازہ ہے کہ ملکہ روحانیات وہ شیطان زادی نے اپنی شیطانی چالوں سے دراصل کسی اور کا نہیں، عمران خان کی قبر کھود دی ہے. اور کیا پتہ کس کس کی قبر، سیاسی قبر سے مراد ہے، دوسری نہیں. لیکن سیاسی یہاں معاملہ صرف سیاسی کا نہیں ہے، یہاں سیاست کے ساتھ دہشت گردی شامل ہو گئی ہے. اور ناظرین پی ٹی آئی کبھی بھی سیاسی پارٹی نہیں رہی. یہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ پولیوشن ہے جو غیر ملکی لابیز نے، جو سی پیک کی مخالف ہیں، جو پاکستان کے وجود کی مخالف ہیں، جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے دشمن ہیں، اور جو پاکستان کی فوجی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس ساری لابی کا یہ ایک آلودگی والا پروجیکٹ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو بھی آلودہ کیا، جس نے پاکستان کے سماج کو بھی آلودہ کیا، اور جس نے پاکستان کے میڈیا کو بھی پاگل کر کے رکھ دیا. تو ناظرین اس پر بھی بہت کچھ کہنے والا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو لاشوں کا مسئلہ ہے وہاں ٹھیک ہے فائرنگ ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ان کے مرنے کی تصدیق مختلف ذرائع کر رہے ہیں جن کی تعداد 3 سے 4 تک بتائی جاتی ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ صحیح رپورٹ دے دے، لیکن 3 یا 4 ہلاکتیں، ایک ہلاکت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ 4 ہلاکتیں کس ماحول میں ہوئیں، اگر یہ ہوئی ہیں، ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو 2 طرفہ فائرنگ تھی، ادھر سے فائرنگ ہو رہی تھی، ادھر سے شیلنگ ہو رہی تھی، اور عین ممکن ہے کہ یہ ادھر کی فائرنگ سے ہی مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رینجرز اور پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ہوں. لیکن یہ اس کی بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ جو 4 لاشوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کے جسم میں جو گولیاں تھی کیا وہ سرکاری رائفلز کی تھی یا اس ہتھیار خانے کی تھی جو کہ پشاور سے پنجاب اور وفاق اسلام آباد میں لایا گیا تھا. تو پی ٹی آئی والے پہلے اس کو 18 لاشیں کہتے رہے، 16 لاشیں کہتے رہے، پھر 32 کہا، پھر 100 کہا، پھر 150 کہا، پھر سینکڑوں پر آ گئے. اور ان کا وہ جو لطیف کھوسا ہے اس نے حامد میر کے پروگرام میں، اور یہ پروگرام کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ 270 لاشوں کی کہانی پھیلائی جائے، کیونکہ جیو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ پلانٹڈ پروگرام تھا. اس میں لطیف کھوسا نے ایک پلان کے تحت یہ دعویٰ کیا کہ 270 لاشیں ہمارے کارکن کی وہاں گری، 270 کارکن وہاں ہمارے مارے گئے. اب میں اس جھوٹ کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا. 270 لاشیں کس طرح چھپائی جا سکتی ہیں؟ 270 کو چھوڑیے، سڑک پر گری ہوئی 4 لاشیں بھی چھپائی نہیں جا سکتی. اس رات آپ نے جب بجلی بند کر دی گئی، روشنیاں ختم کر دی گئی، اندھیرا ہو گیا، آپ نے اس اندھیرے کی بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھی ہوں گی، ٹویٹر پر بھی دیکھی ہوں گی کہ اندھیرا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، سامان گرا ہوا ہے، کوئی کپڑا گرا ہوا ہے، یعنی ہر چیز موبائل فون کے کیمروں میں نظر آ رہی تھی. اس حد تک نہیں کہ چہرہ واضح طور پر پہچانا جا سکے، لیکن اس حد تک کہ یہ کسی کی ٹوپی گر گئی ہے، یہ کسی کا رومال گر گیا ہے، یہ کوئی ڈنڈا گرا ہوا ہے،
یہ کوئی کھانے کا ڈبہ گرا ہوا ہے، یعنی یہ ہر چیز کی پہچان ہو رہی تھی. یہ کار کھڑی ہے، یہ جیپ کھڑی ہے، یہ پجارو کھڑی ہے، ہر چیز کا ان ویڈیوز کے ذریعے وہاں بے شمار لوگ تھے جو اس صورتحال میں بھی ویڈیو بنا رہے تھے. اور اگر وہاں 270 لاشیں، اس بحث میں ہم جاتے نہیں ہیں، یہ ایک بہت ہی یعنی بھیانک قسم کا جھوٹ ہے. لیکن یہ جھوٹ بولا کیوں گیا ہے؟ ظاہر ہے حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ سب سے بڑے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ خبر جب چلائی جائے گی کہ 270 لاشیں گری ہیں، تو کیا عالمی میڈیا اس کو اٹھائے گا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ عالمی میڈیا نے اٹھایا. انہوں نے 270 کی فگر کو تو تصدیق اس کی نہیں کی، سیکنڈ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ رپورٹیں ضرور چلائیں کہ وہاں کوئی ہوا ہے اور کچھ لاشیں، کچھ بندے مرے ہیں. اور بہرحال انڈیا کے ٹی وی چینل، وہ میں نے کلپ دیکھے ان کے ٹی وی چینل، ان کے یہاں نہیں دیکھے جاتے، لیکن یوٹیوب پر ان کے چینلز کے کلپ پی ٹی آئی والے پھیلا رہے ہیں، بھارتی چینلز کے. اور جو انڈیا کے چینل ہیں یہ اسلام آباد کے واقعے کو مسیکر کا نام دے رہے ہیں، اور یہ مسیکر کا نام ہی مطیع اللہ جان نے بھی دیا. تو پہلے خیر لطیف خصے کا ذکر مکمل کر لوں میں. اپنے جو ایک خاص میرا ایک تھیسس ہے کہ عمران خان ایک ایسا شیطان ہے، ایسا ابلیس ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی جو آدھا شیطان ہو وہ اس سے ملے تو وہ پورا شیطان ہو جاتا ہے. لطیف کھوسا پرانا شیطان ہے لیکن آدھا شیطان. عمران خان سے مل کر یہ پورا شیطان ہو گیا ہے. اور 270 کا جو فگر دیا ہے اس نے، یہ اس کے پورا شیطان ہونے کی دلالت ہے. اچھا، یہ مطیع اللہ جان بھی آ گیا اس میدان میں. مطیع اللہ جان کا جھگڑا ریاست سے بہت پرانا ہے، فوج کا وہ بڑا پرانا مخالف ہے. اس کو ہر وہ پارٹی اچھی لگتی ہے جو فوج کو گالی دے. تو اس پر جو مقدمہ بنایا گیا وہ اتنا بیہودہ ہے کہ اس پر تبصرہ بھی کرنا مشکل ہے. مثلا اس میں ایک تو نشے والی بات، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو مضحکہ خیز بات تھی کہ وہ یہ تھی کہ اس نے بیریئر کو ٹکر مارا گاڑی سے. ٹکر مارنے کے بعد یہ گاڑی سے نکلا، سیدھا پولیس والے کی طرف آیا، اس سے بندوق چھینی اور اس پر بندوق تان لی اور کہا میں سب کو گولی مار دوں گا. اس میں کوئی لاجک یا قرین قیاس ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. لیکن مطیع اللہ جان پر غصہ ہے ریاستی اداروں کا، کیونکہ یہ اپنے ولاگ کے ذریعے بھی اور ریاستی اپنے جو جس ٹی وی پر یہ پروگرام کرتا ہے اس کے ذریعے بھی، یہ ہو گیا اسد طور ہو گیا، مریم نواز ایک خاتون ہے وہ ہو گئی، یہ اس تھیوری کو آگے بڑھا رہی ہیں بڑھا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بہت بڑا قتل عام ہوا ہے اور لاشیں چھپائی گئی ہیں. تو یہ اب صحافیوں کو چاہیے کہ وہ آزادی صحافت کا بالکل تحفظ کریں، صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج بھی کریں، لیکن اس بارے میں بھی ایک پالیسی کا اعلان کریں کہ کیا بغیر تصدیق کے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ اسلام آباد میں قتل عام ہوا ہے، میسیکر ہوا ہے اور لاشیں چھپائی گئی ہیں، کوئی ثبوت اگر اس کا نہیں ہے تو کیا اس طرح کے دعوے کرنا جائز ہے؟ آخر میں ایک تبصرہ کہ وہاں اس دن جو لوگ لائے گئے اسلام آباد میں، جن کی تعداد اے ایف پی نے بھی 10,000 بتائی ہے اور الجزیرہ نے بھی 10,000 بتائی ہے، جبکہ ہم لوگوں کا اندازہ تھا کہ 20,000 سے زیادہ لوگ ہیں. آدھی آدھ کا فرق ہے اے ایف پی الجزیرہ اور ہم یہاں پاکستانی تجزیہ نگاروں یا صحافیوں کا، کہ آدھی آدھ کا فرق. بہرحال جتنے بھی تھے، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے انٹرویو کیے گئے ہیں جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیے ہوں گے. کسی نے کہا کہ مجھے 50,000 روپے دے کر لایا گیا، کسی نے کہا مجھے 20,000 روپے دیے گئے. یعنی بہت سارے لوگوں کی تعداد، افغان دہشت گردوں کے علاوہ یا ان کے مقامی ہارڈ کور ٹیررسٹ کے علاوہ جو لوگ لائے گئے، ان کی بڑی تعداد وہ تھی جن کو 10,000 سے 20,000 سے 50,000 روپے تک فیکس دے کر لایا گیا. تو اس کا جو اخلاقی اور سیاسی پہلو ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے پاس اپنے ہی ورکروں کی اتنی زیادہ قلت ہو گئی ہے کہ وہ 10,000 کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے بھی انہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کر لانا پڑا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.